अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और अदब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत। आज का बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम है, आप ज़रूर देखिएगा। इसलिए कि इसका पार्ट वन मैंने पहले बनाया था, जिसमें जो टॉपिक है वो बड़ा ज़बरदस्त है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह ने क्यों इंसान बनाया और ख़ुद कहाँ रहता है। तमाम मज़हब के अंदर मुख्तलिफ एक गॉड का तस्वुर है। जैसे हमारे लिए गॉड खुदा है, तो क्रिश्चियनों के लिए गॉड है, तो इसके लिए यो इनके लिए हिंदुओं के लिए राम है। लेकिन सबके तस्वुर एक ही है, जो भी है बनाने वाला एक है, क्योंकि दो हो नहीं सकते। इसलिए कि फिर वो जंग शुरू हो जाएगी उनकी। लेकिन अगर एक है तो सबके लिए एक जैसे रूल बनाएगा वो, क्यों बाइस नहीं होगा वो। ये तो नहीं होगा कि मुसलमानों के लिए अच्छा काम हो जाए और दूसरों के लिए बुरा हो जाए, ये इज नॉट पॉसिबल। वो नेचर ही नहीं चल सकती जो अगर इस किस्म की होगी ना। तो इसलिए जो नेचर कहते हैं ना, नेचर वो रुथलेस है। मत अगर कोई मर रहा हो तो मर जाएगा। हज़रत ईसा मर गए, शहीद हो गए, लेकिन अल्लाह अल्लाह के बिलवेड मैसेंजर थे वो। लेकिन बचाना चाहता तो बचा सकता था, लेकिन नहीं, उसकी हिकमत ही अलग है ना। अभी इमाम हुसैन को शहीद हो गए, पूरी फैमिली शहीद हो गई। बचाना चाहता तो मोहम्मद के औलादें थी वो, उनको बचा सकता था। लेकिन अल्लाह ने एक दफ़ा, जब आप इस फ़लसफ़े को समझें कि जब एक दफ़ा आपको दुनिया में उतार दिया, तो फिर उसके बाद अल्लाह का ताल्लुक वैसे ख़त्म हो गया दुनिया से। इंसान के लिए मैं कह रहा हूँ, टेम्पररी। आपको पूरा अख्तियार बना दिया उसने, दे दिया कि आप जो चाहे करेंगे। लेकिन ये जो नमाज नमाज का तस्वुर है ना, सॉरी, तो वो भी इसलिए है, वो इस दुनिया के लिए नहीं है, वो दूसरी दुनिया के लिए है। उसका अजर आपको दूसरी दुनिया में मिलेगा। तो इसको भूल जाएं कि अगर आप नमाज पढ़ें तो आप कामयाब कामरान हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन आपको उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो कुदरत के रूल्स है ना, कि भाई अगर आपको बीमार है तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसको इलाज कराना पड़ेगा उसको। तो ये एक ट्रुथ, जो मज़हब है ना, वो ट्रुथ है एक्चुअली। ये जो आप ये समझ रहे हैं कि पहले जो पैगंबर आए थे, पैगंबर तो इसलिए आए थे कि ज़ाहिर है कि यहाँ तक पहुँच नहीं सकती थी ना नॉलेज। असल में नॉलेज ही खुदा है एक तरह से, नवजुबिल्ला। नवजुबिल्ला मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। कुदरत देना चाहती है नॉलेज, कुदरत एक अपॉर्चुनिटी है ये, आप इससे अवेल करें इसको। जो लोग तो ये कहते हैं ना कि जन्नत में जाएंगे, हम मर जाएं तो जन्नत में चले जाएंगे, ये तस्वुर ही गलत है। आपके पास दो जन्नतें हैं, एक दुनिया की जन्नत है और एक आसमान की जन्नत है। पहले आप दुनिया की जन्नत तो अवेल करें पूरी। अल्लाह ताला ने क्या चीज़ नहीं दी है, मुझे ईमानदारी से बताएं। बेहतरीन फ्रूट, बेहतरीन खाना, बेहतरीन सोना, बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन दरिया। और आप मेरे पीछे देखें, इतना ज़बरदस्त ग्रीन कलर का पानी, समंदर, दरख्त। क्या चीज़ नहीं बनाई अल्लाह ताला ने, मुझे बताइए। और खाने को आप इतनी औरत तक बनाई है आपकी, उसके लिए जो दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए हर चीज़ बनाई दुनिया में। तो अगर ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी बस हमें तो अल्लाह करे बस जल्द से जल्द मरें ताकि जन्नत में पहुँचे, नहीं, इस तरह जो जन्नत की ख्वाहिश रखता है ना, वो जन्नत मिलती नहीं उसको आमतौर से। जन्नत के लिए सबसे पहले आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे। आप अगर आप इसमें कामयाब हो गए कि दुनिया में आपने क्या किया है, दुनिया में किस तरीके से आपने जिए हैं, तो उसका पार्ट टू जो है ना, वो जन्नत है, वो दूसरी जन्नत है। लेकिन पहले आप जन्नत इसको तो अवेल करें ना। अगर आप थोड़ी देर के लिए तस्वुर कर लें कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे ना खाना ना पीना, अगर आपके सामने आपने देखा भी नहीं है कोई चीज़, केले, खरबूजा, तरबूज आपके सामने आ जाए, तो आप क्या महसूस करेंगे कि ये तो जन्नत से फल आए हैं हमारे लिए। यानी इतने ज़बरदस्त हैं। क्या चीज़ की कमी है मुझे बताइए। दरख्त देखें आप, अच्छा लाइफ साइकिल देखें आप, हर चीज़ का, इंसान का भी लाइफ साइकिल है कि 60 साल के बाद लाइफ ख़त्म हो जाती है। 60 70 80 90 साल, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। पौधों की भी यही है। फिर आप देखें कि वो जब तेज़ हवा चलती है तो पत्ते गिरते हैं। पूरा मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि उनका कलर चेंज होता है। फिर उनके अंदर भी जान होती है, पत्तों में भी जान होती है। इन जो जानवर होते हैं उनका भी यही सिस्टम है, उनकी भी एक लाइफ फिक्स्ड है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन अल्लाह को अशरफुल मखलूक, अल्लाह ने इंसान को इसलिए अशरफुल मखलूक बनाया कि उसको दिमाग दे दिया। दिमाग का मतलब ये कि आपको इख्तियार दे दिया। अब आपके पास फुल अथॉरिटी है, आप जो चाहे करें, वो नहीं रोकेगा आपको। लेकिन जब दूसरी दुनिया में जो तस्वुर है, अच्छा आप देखिए रूह का जो है ना, वो कितना वज़न है, 25 मिलीग्राम्स। अब मुझे बताइए कि जब मरता है आदमी और उसकी रूह निकल जाती है, तो वो कहाँ तक पहुँचेगी मुझे बताइए। उसके लिए इसको फोर्स चाहिए ना, कहाँ जाएगी वो। जब जिस्म तो चला गया ज़मीन के अंदर,
وہ مٹی ہو گیا، مٹی سے بنا تھا مٹی بن گیا. اور جو سول ہوتی ہے نا وہ تصوراتی ہوتی ہے مختلف مذہبوں کی. میں اس پہ بحث میں نہیں پڑھ رہا، نہ کوئی کسی کا مذہب ڈسٹرب کر رہا ہوں، نہ اپنا مذہب ڈسٹرب کر رہا ہوں، لیکن وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے. دیٹس اٹ. اب یہ ہے کہ انہوں نے ناسا کی جو دوربینیں ہیں، ناسا کے اندر بہت طاقتور دوربینیں لگی ہیں، وہاں سے انہوں نے دیکھا ہے جنت، جو وہ بتایا، میں نے خود پڑھا ہے اس کے اندر. تو اس کے اندر جو کلر ہے نا، اس کے اندر سبز اور بلو کلر کی وہ ہے. تو وہ جنت بھی ہے، نظر آتی ہے اسے، کیونکہ ہر چیز ممکن ہے. آپ اللہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. صرف میں نے آپ کو بتایا کہ ایکچولی اللہ بھی فریکوینسی وہ ہے، ویوز میں فریکوینسی ہے. اب آپ دیکھیے جب ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک جو آلہ ہوتا ہے اسے جو ڈھانپتے ہیں تو اس کے ویوز کی صورت میں ہوتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ویوز میں چل رہا ہے تو اس کا مطلب زندہ رہتا ہے انسان. جب ویو ختم ہو جاتی ہے، اسٹریٹ لائن ہو جاتی ہے، تو انسان مر جاتا ہے، ڈکلیئر کر دیتا ہے ڈاکٹر. ہر چیز ویوز میں ہے. وہ الیکٹرک پاور ویوز میں ہے، کرنٹ ویوز میں ہے، ہر چیز ویوز میں ہے. کائنات ویوز میں ہے، سورج نکلتے اس کی روشنی ویوز میں ہے، ہر چیز موسیقی ویوز میں ہے. تو اللہ کو پہچاننے کا طریقہ چاہیے. اللہ کو پہچاننے، اللہ کو اگر سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیں نا. اللہ کو پہچاننا، اگر اپنے آپ کو دیکھو، یہ جو آپ کو پیدا کیا نا یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کا کمال ہے واقعی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنی زبردست ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا ہر ایک کے انہوں نے مختلف لے رکھے ہیں پارٹس. پورے باڈی کا کوئی بھی ایکسپرٹ نہیں ہے. کوئی کان کا ہے، کوئی دانت کا ہے، کوئی دماغ کا ہے، کوئی آنت کا ہے، کوئی کدھر کا ہے. تو اب آپ اس سے سوچئے کہ اللہ جو ہے نا وہ کتنا طاقتور ہوگا، جو اس کے پاس ہر چیز کی کمانڈ ہے، نالج کا بادشاہ ہے وہ. تو اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ایلین ہے، کوئی طاقتور مخلوق ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یا تو یہ تو نہیں ہے کہ صرف آپ کے جو یہ سیارہ ہے اس کو ڈیولپ کر کے دینا ہے آپ کو. اس نے لیبر چاہیے. آپ پیدا ہو گئے، آپ نے 60 70 80 سال گزارے، یہاں سے مکان ہی بنائے، ہر چیز بنائی آپ نے، لیکن سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جو سیارے ہیں نا وہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد جب آپ کو دوسرا جنم ملے گا تو اگر آپ نے اچھے کام کیے تو جنت جو کہلاتی ہے نا، جنت یہ ہے کہ آپ کو دوسرے پلانٹ میں بھیج دیا جائے گا. وہاں بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا. آپ کو پھر اسی طرح کی فیسلٹیز، یہ فیسلٹیز تو ہیں، یہ عورت جو ہے فیسلٹیز ہے ایکچولی. تو جو نئی نکمے ہوں گے تو وہ پھر گاربیج ہو جائیں گے، وہ درخت بن جائیں گے یا کوئی جانور بن جائیں گے. تو آپ یہ دیکھیں نا، گاڑیاں بھی تو ایسی ہوتی ہیں جب وہ گاربیج ہو جاتی ہیں، جب ختم ہو جاتی ہے ان کی وارنٹی یا گارنٹی، تو وہ پھر اس میں چل جاتی گاربیج میں، پھر وہ دوبارہ بنائی جاتی ہیں ان کو. تو اسی طریقے جنت اور دوزخ کا بھی تصور یہی ہے کہ بھائی وہ جو ہے نا جیسے 10 سال جو ہے نا گاڑی کی لائف ہے تو انسان کی 100 سال لائف ہے. آپ یہ اندازہ کریں. گاڑی جو بنائی گئی نا وہ بھی انسان نے انسان کو دیکھ کے تو گاڑی بنی ہے بھائی. کس طرح گاڑی بن سکتی ہے؟ اب آپ دیکھیں روح کا جو تصور ہے نا وہ حیرت انگیز ہے. گاڑی میں آپ بیٹھے، آپ نے چابی گھمائی اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی. وہ چابی جب آپ نے گھماتے ہیں رائٹ سائڈ پہ تو کیا ہوتا کیا ہے؟ دو تار ہوتے ہیں، ایک فکس ہوتا ہے اور ایک موویبل تار ہوتا ہے جو کانٹیکٹ ہوتا ہے. تو وہ دونوں جب ملتے ہیں تو اسپارک پیدا ہوتا ہے، اور جس سے آئل جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا آئل ہوتا ہے اوپر، جو یہ وہ کہلاتی کپی کہلاتی، کیا کہلاتی ہے انگلش میں مجھے نہیں پتہ. تو اس کے اندر آگ لگتی ہے، وہ پھر چیمبر کے اندر آگ چلی جاتی ہے، اس سے پاور پیدا ہوتی ہے. پھر جب وہ چلتا ہے، انجن چلتا ہے، سلنڈرز چلتے ہیں، تو اس سے طاقت پیدا ہوتی ہے، اور پھر آپ گیئر لگا کے اس کو اسپیڈ میں لے کر آتے ہیں. اب کیا ہے، سول آ گئی اس کے اندر، وہ تھوڑی دور چلی تو اب جب واپس آپ آئے تو اس کے بعد آپ نے سوئچ بند کر دی. جو گاڑی 200 2000 آدمی بھی نہیں دھکا دے سکتے 1 فٹ، اور وہ اتنی رفتار سے چلتی ہے. سوچیے ذرا اس بات کو. اچھا میری جو دلچسپی پیدا ہوئی نا اس کے اندر، اس علم کے اندر، اسپریچول علم کے اندر، وہ لاہور میں پیدا ہوئی. میں شروع سے تھی ویسے تو خیر لاہور کے اندر. جب میرے بچے یہاں تھے کینیڈا کے اندر تو میں اکیلا تھا، تو ظاہر دوستوں کے ساتھ پہلے آفس جاتے تھے صبح، شام کو رات کو دیر تک ہم کھیلتے تھے کارڈس. تو میں نے وہاں پہ آبزرویشن دیکھا اپنے اندر کہ ایک آدمی کو جو ہم میں سے ایک کھیل رہے تھے کارڈ، بزرگ تھے ویسے تو، عمر ان کی زیادہ تھی لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں تھی. لیکن میں نے ان کی آنکھ کے گرد ایک دائرہ دیکھا. وہ آنکھ کے اندر جو پیپل ہوتا ہے نا، پتلی جو ہوتی ہے، اس کے چاروں طرف ایک بلو رنگ کا، ہلکا بلو رنگ کا ایک دائرہ تھا. وہ میں نے آبزرو کیا. 2 دن بعد وہ مر گئے. تو مجھے کوئی گمان نہیں ہوا، میں نے کہا ہو گیا ہوگا. دوبارہ میں نے ایک آدمی کے اندر یہی دیکھا، کان آنکھ کے اندر، اور وہ بھی مر گیا.
جب تیسرے آدمی کے اندر دیکھا تو پھر میں خوفزدہ سا ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے. یہ تو پھر میں خیر پھر میں ادھر آ گیا تو میں نے اس کو ترک بھی کر دیا اس مسئلے کو. تو لیکن یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو اب یہ بات ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہاں پہ آ کے میں نے ابھی ریسنٹلی پچھلے 2 مہینے پہلے میں اور میری بیٹی جا رہے تھے پارک کے اندر. ہم اکثر چلے جاتے ہیں, ہمارے گھر کے پاس ہی پونڈ ہے ایک. تو وہ بیچ میں دریا وہ ہے, کچھ پانی ہے بڑا اچھا, اور چاروں طرف جو ریسنگ یارڈ سا بنا ہوا ہے. تو ہم اس کے اندر شام کو چل جاتے ہیں کبھی کبھی. تو میں اور میری بیٹی جا رہے تھے وہاں پہ, آدھا راستہ طے کیا تھا. تو حالانکہ سامنے وہ عورتیں تھیں, وہ باتیں کر رہی تھیں, انڈین عورتیں تھیں لیکن کافی فاصلے پر تھیں, اور وہاں ٹریفک کی آواز بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو یکایک میرے ادھر لیفٹ کان پہ آواز آئی, کوئی ایسے جیسے کسی نے مجھے اس جو سناریو سے نکال دیا, یوں سمجھ لیں کہ اس حال سے نکال دیا. اور کسی نے کہا زور سے کان کے قریب آ کر, خالد. اچھا میری بیٹی رائٹ سائڈ پہ تھی, ماشاءاللہ بیٹی میری بہت ہی سمجھدار اور عبادت گزار ہے ماشاءاللہ سے, قرآن پڑھتی ہے, حالانکہ کینیڈا میں رہتی ہے لیکن 5 وقت کی نماز اور حجاب لیتی ہے, برقع پہنتی ہے. تو اس کے رائٹ سائڈ پہ آواز آئی, وہی آواز جو تھی مرد کی آواز تھی. تو ایک دم جو تھی نا میری بیٹی موڑی اور کہنے لگی ڈیڈ یہ کیسی آواز تھا. وہ اس طرح اردو بولتی ہے, ظاہر انگلش بچی آئی تھی بالکل چھوٹی 6 مہینے کی, تو اس طرح بولتی ہے ڈیڈی یہ کیا, ڈیڈی یہ آواز کیا تھا. میں نے کہا بیٹا یہ, تو اس نے بتایا کہ میرے بھی رائٹ سائڈ پہ آواز آئی جیسے کسی نے پکارا. تو پھر میں نے دوست سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ ہیں یہاں پر عراق کے, ان سے بات کرتے ہیں. میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے جواب نہیں دیا, لیکن دوسری دفعہ وہ کہنے لگا میں عراق میں ہوں اس وقت. تو لیکن انہوں نے ذرا بتایا کہ ہاں نماز پڑھو 5 وقت کی, اور یہ وہ بچ جاتا ہے انسان ان چیزوں سے, لیکن مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے. تو میں نے ان کو کہا لکھا, میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ مثال کے طور آپ کی بات میں 100% سمجھتا ہوں, لیکن اگر وہ کوئی جو سوال کرنے والا آپ سے مسلمان نہیں ہے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے. تو اس پہ وہ خاموش رہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر ادھر گئے ہوئے ہوں, لیکن اب میں ان کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب وہ عراق سے واپس آ جائیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ بھائی اس کی کیا حل کیا ہے, اس کی کیوں آواز آئی. تو مجھے یہ کیونکہ ایک ریسرچ ورک ہو جائے گا نا, ریسرچ ورک ہو جائے گا کہ بھائی ہاں بھائی اللہ کہاں پہ ہے, کس نے آواز دیتا ہے, کس مطلب جب آپ اپنے اللہ کو جب پیار کرتے ہیں نا. اچھا اب میں ایک اور چیز بتاتا ہوں. اللہ سے جو پیار کا جو مفہوم ہے نا, پیار اور ایک لفظ ہے کہ پیار تو وہ ہوتا ہے کہ جو مطلب دینا ہوتا ہے, اور افیکشن جو ہوتا ہے یہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں, ایک طرف پیار ہے اور ایک طرف افیکشن ہے. پیار کا مطلب ہے دینا, اور افیکشن کا ہے مطلب لینا. پیار وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, یعنی اس کے اندر ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر دنیا میں بہت سے مخیر حضرات ہیں, وہ پیسہ بانٹتے ہیں لوگوں کو, غریب لوگوں کو, تو اس کے وہ ریفنڈ تو اس کے واپسی تو نہیں لیتے نا, انسانوں سے تو نہیں لیتے. یہ کہلاتا پیار. اور افیکشن وہ ہوتا ہے جیسے اور آدمی مرد عورت سے پیار کرتا ہے کہ ظاہر سیکس کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ خواہش ہے, تو وہ بھی خود کا افیکشن, لو ہے وہ بھی, لیکن افیکشن ہے. بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے, وہ بھی افیکشن ہے. تو جب آپ اللہ سے پیار کریں گے اس طریقے سے کہ اپنی ذات کو ختم کر دیں گے, ذات کو, کیونکہ ہم نور کا ایک ٹکڑا ہے, انسان بھی اسی نور جو اللہ کا نور ہے نا اس نے بانٹا ہے تھوڑا تھوڑا دماغ کے اندر. پوری دنیا کے جو جتنے انسان ہیں نا وہ. اچھا اس کے اندر بھی ایک ہے کہ میں نے ایک میری بہن ہے سعودی عرب میں رہی 25-30 سال, میں نے اسے ذکر کیا تھا. میں نے کہا دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ بناتا ہی چلا جائے اللہ تعالیٰ روحیں, کوئی نہ کوئی ہوگی سمیٹری. جو ہے نا کہ ایک روح 7 جنموں میں, یا ہندوؤں کا کلچر ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً کوئی سمیٹری ہوگی کہ بار بار سارے ہزاروں جسم تو نہیں بنا سکتا نا, روح تو ایک ہوگی لیکن جسم بہت بن سکتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. تو میں اس کو مذہب کے معاملے میں بول ہی نہیں رہا, میں بالکل اگر کوئی بات نکل جائے تو آپ مجھے معاف کیجیے گا, لیکن میرا کہنا مطلب سوچنا ضرور ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. دماغ جب بنایا ہے نا, ہمارے جو مولوی حضرات ہیں نا وہ ہمیں منع کرتے ہیں کہ آپ سوچیں مت. ارے اللہ نے تو بھیجا اسی لیے کہ آپ سوچیں.
آپ سوچیں اور ریسرچ ورک کریں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، مجھے بتائیے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. نئی ریسرچ ورک کرتے، نئی محنت کرتے، سیدھا سیدھا اللہ نے تو بتا دیا ہے محنت کرو گے تو پھل پاؤ گے. خود کہہ دیا وہ جب ادھر پھینک دیا نا دنیا کے اندر، اب آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے. اب ماں باپ کس تصور نہ کریں کسی کا بھی. اس دنیا کے اندر اگر جینا ہے نا تو اس کے رولز پہ فالو کرنا پڑے گا. اب مثال کے طور پر لوگ بیچارے بڑے رو رہے ہیں کہ وہ ان کا کیا حال ہو رہا ہے فلسطین میں، بھائی ان کا تو ہوگا، اس لیے کہ کوئی خود مدد کرنی پڑتی ہے. میں فلسفہ یہ بتا رہا ہوں. مائٹ از رائٹ. آپ دیکھ لیں آج پوٹن جو ہے نا وہ جو چڑھ توڑا دوسرے ملکوں پہ، کوئی پوچھنے والا نہیں. یونو کہتی ہے کہ قاتل ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو ہوگا بھی کچھ نہیں. ایران نے حملہ کر دیا، کسی نے پوچھا نہیں. بھائی کوئی پوچھنے والا تو ہو. تو مائٹ از رائٹ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر دیکھیے اب تھوڑا سا مذہب کے اندر بھی میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ مذہب کے اندر جو یہ شر پسندی شامل کی گئی ہے نا مولویوں نے کی ہوئی ہے، وہ اس لیے کہ جب پیارے نبی نے آخری خطبہ فرمایا وفات سے پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ اسلام، اللہ کا اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے. کمپلیٹ اس سے پہلے تو جائز تھیں جنگیں، اس کا جہاد ختم ہو گیا. جہاد دوسرا، آپ تعلیم میں جہاد کریں، غربت کے خلاف جہاد کریں، بہت سارے کام ہیں. اب ملکوں میں نہیں کر سکتے آپ اس طریقے سے کہ چڑھ دوڑ دیں امریکہ کے اوپر یا کسی کو مار دیں. جہاد ہے گورنمنٹ کا ذمہ داری. مثال کے طور پر پاکستان پہ کوئی حملہ آور ہوتا اللہ نہ کرے تو وہ پاکستانی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، انڈیویجول کی نہیں ہے ذمہ داری. وہ الگ بات ہے کہ ہیلپ کرنی ضروری ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم تو بھائی لڑیں گے مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو مار دیں گے. اب جیسے وہ سری لنکا کا مینیجر کا، اس کو کیا قصور تھا، اس کو کیوں مارا گیا؟ سوال یہ اس کے بچے رل گئے نا، اس کے تو بچے، یہ کس کے اوپر ذمہ داری ہو گئی؟ اللہ ایسے مسلمانوں کو نہیں معاف کرے گا. آپ یہ مت سمجھیں کہ مسلمان ہی جنت میں جائیں گے. مسلمان جو جس میں غرض ہوگی نا وہ نہیں جائے گا، بغیر غرض کے جا سکتا ہے. جس کو غرض نہ ہو نا اور پیار کرے اور دنیا کے کام کرے صحیح طریقے سے تو جنت میں حقدار بنتا خود بخود، لیکن اس کی خواہش نہ ہو. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ اللہ خود پوچھے بندہ سے بتا تیری رضا کیا ہے. جب ہے نا بات کہ آپ اتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاؤ. دوزخ میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا خیر، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو اپنے ان ڈیپتھ اپنے اندر دیکھیں جھانک کے، آپ کو اللہ نظر آئے گا. آپ رات کے وقت دو چیزیں پڑھتے رہے، استغفر اللہ اور الحمدللہ، آسمان کو دیکھ کر. تو آہستہ آہستہ جب 5 وقت کا جو نمازی ہوتا ہے نا اس کے اندر کیپیبلٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر دیکھیے اللہ جواب اس طرح تو نہیں دے گا جیسے انسانوں کی طرح دیتے ہیں، لیکن آپ کو انڈیکیٹرز مل جائیں گے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. آپ کو گائیڈنس مل جائے گی. آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گائیڈنس مل جائے گی کہ یہ کام نہیں کرنا. تو اس طریقے سے بہت سارے ایسی چیزیں بچت بھی کر دیتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. اب وہ تو خود ہی بچت کرتا ہے. مثال کے طور پر پیٹ میں درد ہے تو لوگ تو سمجھتے ہیں مجھے تکلیف ہے، لیکن وہ تکلیف آرام کے لیے، تو وہ پھر دوا پھر انسان نے ایجاد کی ہے. اگر دوا نہیں ہوتی تو ویسے ہی مر جاتے. اب میریکلس دیکھیں آپ، میریکلس تو آج کل جو ڈاکٹرز کرتے ہیں وہ بھی تو میریکلس ہی ہیں. ہارٹ کا بائی پاس آپریشن کر دیا، پیس میکر لگا دیا، کڈنیز ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے، سب کچھ یہ قدرت کی طرف یہ وہ ہے میریکلس. انسان کے ہیں لیکن نالج اسی کی ہے. پہلے جو پیغمبر آتے تھے تو ان کو وہ بتا دیتے تھے اللہ تعالیٰ کہ یار یہ کام، لیکن قدرت اپنے رولز کو چینج نہیں کر سکتی کیونکہ باعث ہو جائے گی وہ. تو یہ اٹل ہے ہر چیز. یہ دنیا کا جتنی فلم چل رہی ہے نا دیٹ از اٹل. اس کو آپ اسی کے اس میں اسی پیٹرن کے اندر آپ کو چلنا پڑے گا، پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے دنیا کے اندر. دنیا نہ صرف دنیا میں بلکہ دوسری جنت میں پہنچ جائیں گے آپ کامیابی کے ساتھ. بھائی ایسے بھی تو جو خودکشی کرتے ہیں وہ تو جنت میں نہیں جا سکتے نا، کیونکہ اس کو آپ کو اس پروسیس سے نکلنا ہوگا، کمپلیٹ کرنا ہوگا جیسے تیسے. بس یہ سوچ لیجیے آپ. تو امید ہے کہ میرا خیال ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے بعد اگر آپ کی انکریجمنٹ ملی تو میں اور پروگرام بہت اچھے بناؤں گا، میرے ذہن میں ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا اور میں سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ.